अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आक़ा दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो बंदा दिन भर में मुझ पर 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना न देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है अंधेरे से उजाले की तरफ। पिछले सिलसिले के आखिर में हम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, इस्लाह के हवाले से गुफ्तगू हुई और फिर दावत इस्लामी का जो मिशन स्टेटमेंट है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इस हवाले से भी गुफ्तगू हुई। अपनी इस्लाह एक मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। जब तक एक मुसलमान उन चीज़ों को नहीं जानता कि जिनका जानना उस पर फ़र्ज है तो वो कैसे फ़राइज़ को अदा कर सकेगा, और जब तक कोई शख्स उन चीज़ों को नहीं जानता कि जो हराम हैं, नाजायज़ हैं, जिनसे बचना उसके लिए ज़रूरी है, तो वो कैसे उन चीज़ों से बचेगा। तो जो इस्लाह है वो बहुत ज़रूरी है और उस इस्लाह के लिए इल्म भी बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में आजकल बहुत से लोग इस्लाह के दावेदार तो हैं, लेकिन वो उन बुनियादी उलूम से भी गाफिल हैं या उन बुनियादी चीज़ों से भी गाफिल हैं कि जिनका जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आज के इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही नेकी की दावत और बुराई से रोकने का जहन मुसलमानों का बनाने की बहुत कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही इस कोशिश की बेशुमार बहारें जो हैं वो आपके सामने हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता हो जाइए, और बिलखुसूस मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल में जो लिटरेचर छपता है, जो किताबें छपती हैं, उनका ज़रूर मुताला फरमाइए। आइए आज के पहले सवाल की तरफ चलते हैं। इस्लाह नफ्स, अपनी इस्लाह बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ माशरे में जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से भी एक मुसलमान को ये हुक्म है कि जहाँ तक हो सके वो अपने दीगर मुसलमान भाइयों को गुनाहों से बचाने की कोशिश करे। वो सब पिछले सिलसिले में आखिरी कलाम नेकी की दावत और बुराई से रोकने के बारे में था। आजकल ये ख्याल बहुत आम होता जा रहा है कि हमें दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, लोग जो कर रहे हैं उनको करने दिया जाए, ये उनका मामला है और खुदा का मामला है। अगर कोई शख्स बेपर्दगी, बेहयाई, गैर महरम औरतों के साथ पार्कों में घूमने के लिए जाता है, क्लबों में जाता है, शराब नोशी या गाने वगैरह सुनने के गुनाहों में मुब्तला है, तो हमें कहा जाता है कि हमें लोगों की ज़ातियात में दखल देने और उनको अखलाक की दुरुस्तगी का सबक देने की हाजत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए। तो क्या ये रवैया दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शैतान को इससे ज़्यादा तो कोई भी चीज़ पसंद नहीं होगी कि लोग दूसरों को बुराई से रोकना छोड़ दें, क्योंकि शैतान बुराई का हुक्म देता है और उसकी तो ख्वाहिश है कि उसका जो बुराई का हुक्म देना है, बुराई की दावत देना है, वो जारी रहे और बुराई से रोकना जो लोगों की तरफ से वो बंद हो जाए। तो उसके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ यही है। अब ये रवैया जो आप बयान कर रहे हैं, ये वाक़ियतन जो है ये पूरी दुनिया के अंदर फैलता जा रहा है। सबसे पहले गैर मुस्लिमों में आया कि उन्होंने दीन को अपने अपने घरों के अंदर महदूद कर दिया और उन्होंने यही कहा कि दीन जो है ये इंसान का ज़ाती मामला है, दीन इंसान का ज़ाती मामला है, लिहाजा अपने घर के अंदर वो जितना दीन पे अमल करना चाहता है करे, लेकिन अपने साथ वालों को वो दीन के हवाले से कोई भी उनको तरगीब ना करे, जो जिस तरह चल रहा है उसको चलने दे। अच्छा, वहाँ से चलते चलते हमारे मुसलमानों के अंदर भी अब ये जहन पैदा होना शुरू हो गया। लोग क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे कोई आदमी सैर करने गया किसी जगह, अब अगर सैर करने गया उसने जाके मसलन यूरोप में देखा कि जिसने नमाज पढ़नी वो नमाज पढ़ रहा है, जिसने शराब पी वो शराब पी रहा है,
جو مسجد جانا چاہتا ہے وہ مسجد جا رہا ہے, جو کسی کلب میں جانا چاہتا ہے وہ کلب جا رہا ہے, نہ یہ اس کو کچھ کہتا نہ وہ اس کو کچھ کہتا. تو اس پہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یار دیکھو کتنا پرسکون اور پیسفل انوائرمنٹ ہے وہاں کا, کتنا اچھا ماحول ہے, کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا, ہر بندہ اپنی دنیا میں مگن ہے اور جو اس نے کرنا ہے وہ کرتا ہے. اور اس سے پھر بڑے فخریہ انداز میں اور بڑے سے جناب وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اسے بنا سنوار کے پیش کیا جاتا ہے. لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے لیے سب سے مقدم تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس امر کے بارے میں, اس شے کے بارے میں ہمارے دین نے ہماری کچھ رہنمائی فرمائی ہے یا ہمیں ہماری مرضی پر چھوڑ دیا. جیسے بہت ساری چیزوں میں ہماری مرضی کے اوپر چھوڑا ہوا, لیکن بہت ساری چیزوں کے اندر ہمیں بڑے واضح احکام بھی دیے ہیں. تو اب یہ کہ لوگ برائیوں میں مبتلا ہوں, شرابیں بھی چل رہی ہیں, بدکاریاں بھی چل رہی ہیں, جوئے بھی ہو رہے ہیں اور بد نگاہیاں بھی عام ہے, دیگر معاشرتی گناہ بھی لوگوں میں پھیلتے جا رہے ہیں, تو کیا ایسے موقع پر ہمیں خاموش رہنا یا بولنا ہماری چوائس ہے, ہمارے لیے آپشنل ہے کہ ہم چاہیں تو بولیں, چاہیں تو نہ بولیں, بلکہ نہ ہی بولیں, جو جس کی ترغیب دی جا رہی ہے نہ ہی بولیں. تو دیکھیں قرآن پاک میں اس کے بارے میں بڑے واضح احکام ہیں, احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کے بارے میں بڑے واضح احکام ہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بحیثیت امت مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سبحان اللہ. کہ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی, تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. سبحان اللہ. بے شک. تو بھلائی کا حکم دینا, خیر کا حکم دینا, نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ امت کے فرائض منصبی میں سے ہے. یہ امت کا فریضہ ہے جس کو ادا ہی کریں گے, جس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا, جسے ترک نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. اچھا, اسی طرح ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر بھی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی تھی کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ فرمایا گیا تھا کہ اے لوگو تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دینے والا ہو, نیکی کی طرف دعوت دینے والا ہو اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. تو یہ جو امر بالمعروف والنہی عن المنکر, اچھائی کا حکم دینا, برائی سے منع کرنا, اسے اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں پر لازم قرار دیا. لہذا ہمارا رویہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں معروف لوگوں کو بتانا چاہیے, بھلائی لوگوں کو بتانی چاہیے, ہم نہ بتائیں. ہمارا یہ رویہ نہیں ہو سکتا کہ ہم برائی دیکھیں اور اس پر آنکھیں بند کر لیں, اس کے اوپر خاموش ہو جائیں. بحیثیت مسلمان ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں بہت واضح طور پہ قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا گیا. اچھا, پھر یہ جو حکم ہے برائی سے منع کرنے کا, یہ صرف ہمارے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے ہی یہ حکم دیا ہے کہ جو اہل حق ہیں وہ حق کی دعوت دیں, جو نیک لوگ ہیں وہ نیکی کو دوسروں تک بھی پہنچائیں, جو برائی سے نفرت کرنے والے ہیں وہ برائی سے دوسروں کو بھی روکیں. تنہا خود برائی سے رک کے سائیڈ میں ہو گئے اور معاشرے میں جو مرضی ہوتا رہے ہونے دیں, اس رویے کی قرآن پاک کے اندر اور پچھلی امتوں کے اندر بھی اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں تھی, بلکہ اس پر بڑی سخت وعیدیں اور سخت مذمتیں بیان کی گئی. اب قرآن پاک کا مطالعہ کریں, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم. فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو کافر ہو گئے ان پہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی. اللہ. یعنی ایک گروہ پر, بنی اسرائیل کے ایک گروہ پہ لعنت کی گئی. ان کے جرائم کیا تھے اللہ تعالیٰ نے آگے وہ جرائم بیان کیے. پہلے تو فرمایا اجمالی طور پہ فرمایا کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, نافرمانیاں کرتے تھے, سرکشی کرتے تھے, حد سے بڑھتے تھے. اس کے بعد ان کا جو اگلا جرم بیان کیا, وہ جرم بیان کیا, فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. فرمایا وہ برائی کہ جس کا اس قوم میں ارتکاب ہوتا تھا وہ اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے.
قوم کے اندر برائیاں تھیں، منکر تھا، گناہ تھا، ناجائز کام تھے، معصیت تھی، سرکشی تھی، خدا کے حکم کی نافرمانی تھی، اور وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ وہ ہر بندہ اپنی دنیا میں مست، ہر کوئی کہتا تھا کہ بھائی میں اپنی ذات کو دیکھوں گا، مجھے دوسرے کی ذاتیات میں دخل دینے کی حاجت نہیں، دوسرا جو کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ ان کو چھوڑا نہیں، اس کو ان کے جرم کے طور پہ بیان کیا اللہ، کہ یہ ان کا جرم تھا۔ کانوا لا یتناہون، وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، ان منکر فعلوہ، اس برائی سے جس برائی کا وہ قوم مرتکب تھی۔ تو برائیاں تھیں، منع نہیں کرتے تھے، یہ سبب بن گیا اس چیز کا کہ وہ اس حد کو پہنچ گئے کہ اللہ کے 2 نبیوں نے ان پہ لعنت کی، اللہ اللہ، علی لسانی داؤد و عیسی بن مریم، 2 نبیوں کی زبان سے ان پہ لعنت کی گئی۔ اچھا، پھر اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، جو ان کے درویش تھے، جو ان کے صوفی تھے، یوں کہہ لیں، جو ان کے جرائم کو بیان کیا، ان کی کوتاہیاں بیان کی، ان پہ کیوں اللہ تعالیٰ کا غضب اترا، کیوں خدا کی ان پہ لعنت ہوئی، کیوں خدا کے غضب کا شکار ہوئے، وہ جو ان کے جرائم کی فہرست بیان کی گئی، اسی کے اندر یہ بیان کیا گیا، فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت۔ اللہ اللہ، فرمایا کہ ان کے علماء نے اور ان کے درویشوں نے، جو ظاہر کے علماء تھے اور جو باطن کے علماء تھے، انہوں نے اپنی قوم کو کیوں منع نہیں کیا، اپنی قوم کو کیوں منع نہیں کیا، کس بات سے؟ قولہم الاسم، گناہ کی بات کہنے سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، اور حرام کھانے سے۔ اللہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم میں یہ 2 چیزیں تھیں، اور بھی تھی لیکن یہ 2 گناہ یہاں پر بیان کیے، گناہ کی بات کہنا اور حرام کھانا۔ قوم میں حرام خوری تھی، ان کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، وہ یہ سبت کی جو شکار تھا، ہفتے کے دن کا شکار حرام تھا، لوگ کرتے تھے، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں میں جھوٹ تھا، غیبت تھی، بہتان تراشی تھی، الزام لگانا تھا، گالیاں دینا تھا، فحش بکنا تھا، قول اسم، گناہ کی بات رائج تھی ان کے اندر۔ لیکن ان کے علماء اور ان کے درویشوں نے ان کو منع نہیں کیا، تو فرمایا کہ یہ ان کا وہ جرم تھا، کیا ہی برا کام تھا جو وہ کرتے تھے، کہ ان کی تو ذمہ داری تھی، ان پر لازم تھا کہ اپنے لوگوں کو برائی سے منع کرتے۔ تو یہ دیکھیں کہ برائی سے جہاں منع کر سکتے تھے وہاں بھی منع نہیں کیا۔ جب معاشرے میں اجتماعی طور پہ برائیاں ہو رہی ہیں تو خاموشی اختیار کر لی، اپنی زبانوں کو سی لیا، کلام کرنا بند کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ غضب الہی کا یہ بھی شکار ہوا۔ چنانچہ حدیث مبارک کے اندر ایک جگہ فرمایا گیا، اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں لوگوں میں کچھ برائیاں شروع ہوئیں، تو ان کے علماء نے ان کو شروع میں منع کیا، قوم کے بڑوں نے منع کیا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ منع کرنا انہوں نے بند کر دیا، اور ان کے ساتھ اپنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جاری رکھا۔ پہلے منع کرتے تھے، پھر اس میں سستی آئی، پھر آہستہ آہستہ کہنا بند کر دیا، ان کے ساتھ کھانا پینا جاری رہا، حتیٰ کہ انہی کے ہم پیالہ ہم نوالا بن گئے۔ پھر ان کے سامنے بھی برائی ہوتی تھی تو وہ اتنا وہ بات نہیں کرتے تھے، تعلقات ہیں یار، دوستی ختم ہو جائے گی، مائنڈ کر جائے گا، فیل کرے گا، سبھی کر رہے ہیں، اس نے کر لیا تو کیا ہے، پھر جو ہمارے ہاں جس طرح کیا جاتا ہے نا، دیکھا جاتا ہے، تو بھی معاشرہ ہی اب ایسا ہے، لوگ ہی بگڑ گئے ہیں، سمجھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کرتے کراتے جب انہوں نے یہی کرنا شروع کر دیا تو حدیث مبارک کے اندر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا جو ان کے عام اور خاص سب لوگوں پہ آیا، اللہ استغفر اللہ ربی، جو ان کے عام اور خاص سب لوگوں پہ عذاب آیا، نہ ان کے علماء بچے اور نہ ان کے گناہ کے مرتکب لوگ بچے۔ گناہ کے مرتکب تو اس لیے نہیں بچے کہ گناہ کرتے تھے، علماء کیوں پھنسے؟ ان کے قوم کے جو بڑے برائی سے روک سکتے تھے نہیں روکا، وہ کیوں پھنس گئے؟ اس لیے کہ روکنے پر قدرت تھی اور نہیں روکا۔ اللہ،
برائی سے منع کرنے کی جو ان کی ذمہ داری تھی اس سے انہوں نے اپنی روگردانی کی، اس کو ادا نہیں کیا، یہ نتیجہ ہوا۔ اسی طرح اور کئی اس طرح کی روایتیں ہیں جن میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا کہ فلاں قوم پہ عذاب نازل کر دے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ، اس قوم کے اندر تو بڑا نیک متقی پرہیزگار بندہ موجود ہے، ہر وقت تیرا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قوم پہ عذاب نازل کرو اور سب سے پہلے اس پہ۔ اللہ، یہ جو متقی صاحب ہیں، یہ جو پرہیزگار صاحب ہیں، یہ جو بہت نیک ہیں، یہ جو بہت زیادہ جو ہے وہ نمازیں پڑھنے والے، اس کو پہلے عذاب دو۔ اللہ، اس لیے کہ میری نافرمانی پر اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ اللہ، اس کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے تو میں قوم کو روکوں، منع کروں۔ کوئی نہیں بھی مانے گا میں تو اپنا فرض ادا کروں، کوئی نہیں بھی مانے گا میں تو اپنی ذمہ داری پوری کروں، تو فرمایا اس کو بھی عذاب دو۔ اسی طرح ایک اور جگہ ہے کہ 30-40 ہزار جو ہے وہ نیک افراد قوم میں موجود تھے، فرمایا ساری قوم پہ عذاب آئے گا، گناہ گاروں پہ بھی آئے گا، یہ 30-40 ہزار جو نیک ہیں ان پہ بھی عذاب آئے گا۔ ان پہ اس لیے آئے گا کہ یہ روکتے نہیں، اللہ، یہ منع نہیں کرتے، یہ برائی سے منع نہیں کرتے۔ اور یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ، فرمایا ڈرو اس فتنے سے، ڈرو اس فتنے سے جو تم میں صرف خاص لوگوں کو نہیں آئے گا، خاص لوگ کے جو گناہ کرنے والے صرف ان پہ نہیں آئے گا، ان پہ بھی آئے گا، نیکوں پر بھی آئے گا۔ اللہ، اس لیے اس کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر صحابہ کرام نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا کہ خاص گناہ گاروں پہ وہ عذاب نہیں آئے گا بلکہ نیکوں پر بھی آئے گا۔ نمازی، روزے دار، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، ذکر کرنے والے، درود پڑھنے والے، بڑے جناب جو ہے نا وہ ورد وظیفے کرنے والے، ان پہ بھی عذاب آئے گا، اس لیے کہ قوم تو برائیوں میں پڑی ہوئی تھی اور یہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ، ان کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ اپنے لوگوں کو برائیوں سے منع کرے۔ ان کو پتا تھا ہماری قوم کے اندر اتنی عزت ہے کہ سمجھائیں گے تو سمجھیں گے، انہیں پتا تھا معاشرے کے اندر ہمارا ایسا سٹیٹس ہے کہ اگر ہم سمجھانے جائیں گے تو کچھ بہتری آئے گی، لوگ کچھ نہ کچھ گناہوں سے رکیں گے۔ لیکن صرف اسی لیے کہ نہیں یار وہ سمجھانے جاتے ہیں نا تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں، پھر پاس آنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ بیٹھتے نہیں ہیں، پھر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، پھر دیکھ کے جو ہے نا وہ ادھر کو نکل جاتے ہیں ادھر کو نکل جاتے ہیں۔ تو بس یہ چیزیں، اس طرح کی چیزوں کا خیال کر کے برائی سے روکنا جو تھا وہ ترک کر دیا تو ان کے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ تو یہ ہے ہمارا حکم اسلامی۔ تو یہ نہیں ہے یہ طرز عمل جو آپ نے سوال میں بیان کیا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر برائیاں ہو رہی ہیں تو لوگ کر رہے ہیں نا، بدکاری بڑھتی جا رہی ہے تو لوگوں کا مسئلہ ہے نا، ہم ان کی جو ہے نا وہ خلوتوں کے اندر دخل کیوں دیں؟ اگر انٹرنیٹ کے ذریعے گندگی پھیل رہی ہے، اگر فلم و ڈراموں کے ذریعے بے حیائی عام ہو رہی ہے، اگر کیٹ واک کے اندر جناب الٹی سیدھی حرکتیں کی جا رہی ہیں، اگر ایڈورٹائزمنٹ کے نام کے اوپر گندگی پھیلائی جا رہی ہے، اگر جو ہے وہ آرٹ کے نام پہ، فن کے نام پہ اور کنسرٹ کے نام کے اوپر بے حیائی اور فحش جو ہے وہ ڈانس ہو رہے ہیں، تو ہمیں کیا یار، لوگ کر رہے ہیں نا، لوگوں کو کرنے دیں، ہم ان کی ذاتیات کے اندر کیوں دخل دیتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے کیوں نکل جاتے ہیں؟ لہذا لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ شراب پی رہے ہیں یار، اس کا میٹر ہے، اس کے شراب پینے سے ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے؟ کوئی بدکاری کر رہا ہے، کوئی لڑکا لڑکی آپس کے اندر لگے برائی کے اندر، تو وہ لگے ہوئے ہیں نا، وہ حساب دیں گے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا، انہوں نے خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ہمیں کیا؟ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برائی یکدم نہیں آتی ہے۔ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ 20-25 سال پہلے کیا یہ بے حیائی اتنی ہی تھی؟ کیا بے پردگی اتنی تھی؟ کیا نمازوں کا چھوڑنا اتنا تھا؟ کیا شراب اتنی ہی عام تھی؟ کیا بدکاری اتنی ہی عام تھی؟ کیا لڑکے لڑکیوں کے تعلقات اتنے ہی عام تھے؟ کیا کیوں ایجوکیشن اسی طریقے سے تھی؟ کیا لڑکے لڑکیاں اس طریقے سے مل کے پڑھتے تھے؟ کیا یہ رنگ برنگے جو ہے فیشن کے جو ہے وہ کنسرٹ اور پروگرام اور یہ کیٹ واک اور اس طرح کی چیزیں کہ ایسے ہی ہوا کرتی تھی؟ ہوتی نہیں تھی، نام و نشان نہیں تھا، بہت مائنیوٹ، بہت تھوڑا اقل قلیل جو ہے وہ یہ چیز پائی جاتی تھی۔ لیکن وہ برائی پھیلنا شروع ہوئی، روکنے والوں نے یا تو توجہ نہیں کی یا چند ایک منع کرنے والے تھے، باقی سارے کے سارے لگے ہوئے تھے کہ بھائی جو ہو رہا ہے سو ہونے دو۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ آج معاشرہ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ آج معاشرہ اس حد کو پہنچا ہوا ہے کہ لوگوں کے سامنے اسلام کا حکم بیان کریں تو ان کو تعجب ہوتا ہے، اچھا یہ گانے وانے منع ہیں، موسیقی منع ہے، کمال ہے یار، اچھا آپ کہتے تو ہوگی پھر
لوگوں کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے، وہ حکم اسلام سے اتنا دور ہو چکے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم برائی کے خلاف جہاد کریں، ہم برائی سے اپنی زبان سے منع کریں۔ ہمیں دین نے سیدھا سیدھا اصول دیا، فرمایا جو تم میں برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، یعنی طاقت سے روکے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے۔ اب طاقت کے ساتھ روکنا تو عوام کا کام نہیں ہوتا، ہم تو نہیں کریں گے کہ اگر ایک برائی دیکھیں ہم جناب وہ ہاتھ سے جا کے زور زبردستی اس کو منع کریں، یہ ہم نہیں کریں گے، یہ ہمارا کام نہیں۔ لیکن یہ جن کا کام ہے ان کو تو کرنا ہے، یہ حکمرانوں کا کام ہے، یہ اصحاب اقتدار کا کام ہے، یہ جن کے پاس اتھارٹی ہے، پاور ہے، یہ ان کا کام ہے۔ اچھا، لیکن ہمارا کام زبان سے تو منع کرنا ہے۔ باپ اپنی اولاد کو زبان سے تو منع کر سکتا ہے، بھائی اپنے بھائیوں کو زبان سے تو منع کر سکتا ہے، دوست اپنے دوست کو زبان سے تو منع کر سکتا ہے۔ ہم معاشرے کے اندر اوورال دیکھتے ہیں، ہم زبان سے تو منع کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے بیسیوں برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کسی جگہ ہم پیار سے، کسی جگہ تھوڑے سے دوسرے انداز سے ہم جا کے منع تو کر سکتے، سمجھا تو سکتے ہیں کہ یار یہ غلط ہے، یہ برائی ہے۔ لوگ جھوٹ بول رہے، فراڈ کر رہے، دھوکہ دے رہے، چوری کریں، جو مرضی کرے، بدکاری کرے، لڑکا لڑکی کٹھے گھومے، جو مرضی کرتے رہے۔ وہ دوسرا جا کے کچھ کرے گا تو اس کے اوپر کیس ہو جائے گا کہ تم نے ان کو کیوں چھیڑا، تم نے ان کی پرائیویسی کے اندر کیوں مداخلت کی، جبکہ ہمیں تو حکم تھا کہ ہم زبان سے سمجھائیں۔ اچھا، پھر اگر کسی جگہ زبان سے سمجھانا ممکن نہیں ہے تو دل میں برا جاننا تو ہمارے لیے ضروری ہے، نہ یہ کہ ہم یہ بولیں کہ بھائی لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، کسی کی ذاتیات میں دخل نہ دو، جو جیسا کرتا ہے اس کو کرنے دو، ہمارا اسے کوئی کنسرن نہیں ہے، ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے، جب کمزور ایمان بھی چلا جائے گا تو پیچھے تو مردہ ایمان ہی رہ جائے گا۔ جب کمزور ایمان تو یہ ہے، جب یہ بھی نہیں تو پیچھے کیا ہے؟ پیچھے تو پھر وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ مردے کے برابر ہے۔ تو اب ایمان لوگوں کے دلوں کے اندر چونکہ وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ قریب مرگ والے ایمان کی حالت ہے، لہذا اب کہتے ہیں یار جو جیسا برائی میں لگا ہوا، جو جیسا کرا اس کو کرنے دو، منع کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ جو سوچ کہ اس میں شاعر ہیں، اس میں ادیب ہیں، اس میں رائٹرز ہیں، اس میں لکھنے والے، کتابیں لکھنے والے، اس میں دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اس میں سیکولر کہلانے والے، خاص طور پہ سیکولر کہلانے والے، یہ جو سوچ پروموٹ کر رہے ہیں یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے، یہ قرآن کے حکم کے بالکل برخلاف ہے، یہ احادیث کے فرمان کے اور یہ دین اسلام کے حکم کے بالکل برخلاف ہے، کسی بھی صورت اسلام کا یہ حکم نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسلمان ہونے کی حیثیت سے جہاں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، وہیں ہمارے گرد و پیش میں جو مسلمان رہتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے حلقہ احباب میں آتے ہیں، وہ لوگ کہ جو ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتے ہیں، ان کی اصلاح کی ذمہ داری بھی ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اور مفتی صاحب نے یہ بات آیات قرآنی کی تفسیر کے ضمن میں فرما دی کہ بہت سی قوموں پر عذاب ہوا اور وہ عذاب نیک اور بد ہر ایک پر نازل ہوا۔ بدوں پر تو اس وجہ سے کہ وہ برائی کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، اور نیکوں پر اس وجہ سے کہ وہ ان لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن گناہ سے روکتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، آج شاید ہماری بھی اکثریت ایسی ہو چکی ہے، باپ کے سامنے بیٹا جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر غلط چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ماں کے سامنے بیٹی جو ہے وہ گناہ کے کاموں میں مشغول ہوتی ہے، بھائی بھائی کے ساتھ مل کر گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے تو آپ سے اس اختیار کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن باپ سے بیٹے کی تربیت کے حوالے سے سوال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ملک کا حکمران جو ہے اس سے اس ملک کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ وقت بہت مشکل ہوگا، اس وقت شاید جواب دینا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنی اصلاح کرتے رہنے اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام عمل، حرکت اور جذبے کا نام ہے۔ اسلام نے لوگوں کی زندگیوں میں آ کر انقلاب برپا کر دیا۔ جو اسلام کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کی ساری زندگی عمل سے عبارت ہوتی ہے، وہ ساری زندگی جو ہے وہ نیکی کی دعوت کے جذبے سے سرشار رہتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار مبارک ہے وہ چائنا میں ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں اور کتب میں یہ لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی تبلیغ کی خاطر ملک عرب سے چل کر چین تک پہنچے
اور دین کی تبلیغ ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک صحابی جو تھا وہ مجسم حرکت اور مجسم جذبہ تھا، وہ ہر وقت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک دین کی سربلندی اور ان کے دین کی اشاعت میں سرگرم عمل رہا کرتے تھے۔ آج بحیثیت مسلمان یہ اسلام کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، اور اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو قرآن کا پیغام، جو سنت کا اور حدیث کا پیغام ہم تک پہنچا ہے، کیا ہم اس کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہمیں اس کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اور پھر مدی چینل کے ناظرین، مسلمان جب تک ایمان کی دولت کو اپنے سینے میں سجاتے ہوئے اس ایمان کی دولت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے سرگرم رہے، کوشش کرتے رہے، اس وقت تک اسلام جو ہے وہ غالب رہا۔ اور جب مسلمانوں نے دین کی طرف سے دین کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، یا دین پر جس طرح سے عمل کرنا چاہیے تھا اس طرح سے عمل کرنا چھوڑ دیا، تو پھر آج زمانے نے ہمیں یہ زمانہ بھی دکھایا ہے کہ بہت بڑی تعداد ہونے کے باوجود مسلمان جو ہے وہ پستی کا شکار ہیں، ظلم کا شکار ہیں، اور بڑی مشکل سے اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ صاحب، یہاں میں ایک سوال پڑھنا چاہوں گا۔ پچھلے سلسلے میں آپ نے کہا تھا کہ اسلام کے آنے سے مسلمانوں میں عمل، حرکت اور جذبہ پیدا ہوا، اور جب تک مسلمان اسلام پر عمل پیرا رہے وہ غالب رہے، اور اسلام پر عمل چھوڑا تو مغلوب ہو گئے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ دین پر عمل سے دنیا میں غلبہ کیسے مل سکتا ہے؟ مثلا نمازیں، روزے، حج اور زکوٰۃ سے تو دنیا میں غلبہ نہیں مل سکتا۔ بادی نظر میں تو یہ سوال بنتا ہے جو آپ نے کہا کہ یہ جملہ تو مشہور ہے، جیسے بہت سارے جملے ہیں جن کے اوپر بعض اوقات کوشچن کیے جاتے ہیں، ہم نے ان میں سے کچھ کا جواب بھی دیا تھا۔ جیسے ایک جملہ ہے کہ اسلام مکمل نظام زندگی ہے، اسلام ایک کامل ضابطہ حیات ہے، تو اس کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ بھئی کیسے؟ ٹھیک، اس کا ہم نے کافی تفصیل سے جواب دیا تھا۔ اسی طریقے سے یہ جملہ بھی ہم کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اور ہم بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمان جب تک اسلام پر عمل کرتے رہے دنیا میں غالب رہے، اور جب اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو غلبہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور یہ دنیا میں مغلوب ہو گئے۔ اسی کو ہم ایک دوسرے لفظ سے یوں بھی تعبیر کرتے ہیں کہ جب تک مسلمان اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہے غالب رہے، سبحان اللہ، اور جب انہوں نے اطاعت رسول سے منہ پھیرا تو مغلوب ہو گئے۔ دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی بنتا ہے، اسلام کے احکام پہ عمل کرنا، یہ اطاعت رسول کرنا، ایک ہی بات ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر یہ سوال بعض لوگ کر دیتے ہیں، اور یہ واقعتاً یہ کرتے ہیں کہ بھی اسلام پر عمل کرنے سے غلبہ مل جائے گا دنیا میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا نمازیں پڑھنے سے کیسے دنیا کے اندر غلبہ مل جائے گا؟ دنیا ایٹمی ٹیکنالوجی بنا رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں نمازیں پڑھ کے دنیا پہ غالب آ جاتا ہوں۔ اچھا، وہ روزوں سے کیسے غلبہ مل جائے گا؟ کہ آپ بھوکے رہے سارا دن، آپ کو ساری دنیا میں غلبہ مل جائے گا؟ زکوٰۃ دینے سے، حج کرنے سے؟ تو یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ دین کے احکام پر عمل کرنے سے غلبہ ملے گا کیسے؟ اس کا بڑا تفصیلی جواب ہے، اور جواب کی بنیاد یہ ہے کہ اصل میں یہ سوال ہی جو ہے یہ اسلام کی مکمل معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اسلام کی تعبیر کو درست نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ اسلام ہے کیا۔ ٹھیک، ویسے تو جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، ان کا بھی ایک عمل دخل، اسلام کے غلبے میں ان کا بھی عمل دخل ہے، بالکل ان کا عمل دخل ہے، 100% عمل دخل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ مزید چیزیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز ہی ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے اور خدا کے تعلق کو مضبوط کرنے والی ایک عبادت ہے۔ یہ بندے کو یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو احساس ہے یہ آدمی کی اپنی ذاتی عملی زندگی کو درست رکھنے کے لیے کافی۔ تو اگر واقعتاً نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو غلبہ اسلام کے اندر جہاں ذاتی کردار، ذاتی زندگی کا عمل دخل ہے، وہ والا جو حصہ ہے، جو پورشن ہے، وہ تو مکمل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ غلبہ کیا ہوتا ہے؟ غلبہ دنیا کے اندر غلبے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلبے کے اندر صرف یہ نہیں ہوتا کہ
حکومتوں پر قبضہ ہو جائے۔ غلبے کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا طاقت کے اعتبار سے بھی غلبہ ہے، آپ کا کلچر کے اعتبار سے بھی غلبہ ہے، آپ کے نظام زندگی کے اعتبار سے بھی غلبہ ہے، آپ کی تعلیم اور تھاٹس اور آپ کا جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اعتبار سے بھی غلبہ ہے۔ تو غلبہ جو ہے وہ بحیثیت مجموعی ہوتا ہے۔ ابھی جیسے دنیا کے اندر مغربی ممالک کا غلبہ ہے، مغرب کا غلبہ ہے، ٹھیک، مغرب کا غلبہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ طاقت کے اعتبار سے ہم سے اوپر ہیں، وہ اس اعتبار سے بھی غالب ہیں کہ ان کا تمدن، ان کی تہذیب، ان کا نظام زندگی، ان کے خیالات و افکار، ان کے تھاٹس، ان کی آئیڈیالوجی، یہ بھی دنیا کے اندر غالب ہے۔ یہی ہے نا۔ تو جب غلبہ ایک بڑا وسیع لفظ ہے جس کے مفہوم میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں، تو اب ڈائریکٹ صرف یہ کمپیئر نہیں کریں گے کہ نماز میں اور ٹیکنالوجی کے درمیان کیا تعلق ہے، پھر یہ کمپیئر نہیں ہوگا۔ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو یہ غالب قوم ہے اس کا کردار کیسا ہے، ان کا اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر عمل کتنا ہے، ان کا اپنے افکار اور اپنے عقیدے کے اوپر بیلیف کتنا ہے، اعتماد کتنا، ٹرسٹ کتنا ہے، یہ اس پہ عمل پیرا کتنے ہیں، ان کا اپنے خدا کے بارے میں جسے یہ اپنے لیے جو ہے وہ سب سے بڑی ہستی قرار دیتے ہیں، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس سے تعلق، اس سے محبت، اس کے حکم پر عمل کا ذہن کتنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نماز کے اندر موجود ہیں۔ لہذا جب نماز کو آپ اس پورے غلبے کے ایک حصے کے طور پہ لیں گے تو وہ اپنی جگہ فٹ ہوگا۔ گاڑی صرف انجن کا نام نہیں ہوتا، اور گاڑی صرف سٹیئرنگ کا نام نہیں ہوتا، اور گاڑی صرف ٹائروں کا نام نہیں ہوتا، گاڑی صرف ڈگی کا نام نہیں ہوتا، اس میں اتنا سا پردہ بھی ہوتا ہے، اس میں ایئر فلٹر بھی ہوتا ہے، آئل فلٹر بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر جناب انجن بھی ہوتا ہے، پیٹرول بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہر چیز کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے۔ نماز اہم ترین چیزوں میں سے ہے۔ نماز صرف جو ہے نا وہ نٹ بولٹ اور وہ نہیں ہے، یہ اس غلبے کی جو اس کی ماہیت ہے، یہ اس کے اندر بڑی بنیادی حیثیت رکھنے والی شے ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ تو نماز بندے اور خدا کے تعلق کو مضبوط کرنے والی، اس کی روحانیت کو مضبوط اور سٹرونگ کرنے والی چیز ہے، اس کے دل کے اندر مرتبہ احسان اور مراقبہ پیدا کرنے والی چیز ہے، احساس ذمہ داری پیدا کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ نماز یہ ہے۔ اچھا، روزہ ہے تو روزہ جو ہے وہ تو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے۔ جب تک آپ کو اپنی خواہشات پہ اور اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ دوسروں کو کنٹرول کرنے کا خیال چھوڑ دیں۔ آپ کو اپنی ذات پر ہی قابو نہیں، آپ اپنے مفادات کے اور اپنی خواہشات کے اسیر ہیں، اور آپ ان کے پیچھے فوراً جناب سر کے بل گرنے کو تیار ہیں، تو پھر دنیا کے اندر غلبے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کا اپنا کردار مضبوط ہوتا ہے، آپ کا اپنی ذات پہ کنٹرول ہوتا ہے، آپ اپنی خواہشات اور مفادات کو پسے پشت ڈال کر آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو غلبہ ملتا ہے۔ تو روزہ اسی لیے تو ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ وہی جو ضبط نفس ہے، سیلف کنٹرول ہے، وہی تو سکھاتے ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ تو بذات خود ہے ہی اس چیز کا حصہ جس کا غلبے کے اندر بڑا بنیادی کام ہے کہ آپ، نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر فلاح اور ویلفیئر جو ہے وہ کتنا اس کو پروموٹ کرتے ہیں، کتنا اسے عام کرتے ہیں۔ آپ اپنے وہ افراد اور وہ بھائی کہ جو پسے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، جو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتے، آپ ان کو پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سبحان اللہ۔ تو ویلفیئر اسٹیٹ یہی تو ہوتی ہے۔ غلبے کا ایک بڑا بنیادی عنصر جو ہے وہ یہی ہے کہ فلاحی ریاست، تو زکوٰۃ اس کے اندر بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اور دنیا کے اندر چیریٹی اور فنڈ اور ڈونیشن، تو یہ لفظ جو ہے یہ تو اتنے عام ہیں، تو ہمارے دین نے تو ہمیں پہلے یہ سکھایا زکوٰۃ۔ اچھا، حج ہے، حج جو آپ کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے وہ دوسرا کوئی عمل پیدا نہیں کرتا، حتیٰ کہ نماز بھی پیدا نہیں کرتی، حالانکہ نماز حج سے افضل ہے، لیکن چونکہ روزانہ یہ نا 5 مرتبہ ہے، تو 5 مرتبہ آدمی کے لیے وہ فیلنگز اور وہ کیفیات مشکل ہوتی ہیں، لیکن حج زندگی میں 1 مرتبہ ہے۔ اگر کوئی ہر بار بار کرنا چاہے تو میکسیمم سال میں 1 مرتبہ کر سکتا ہے۔ تو اب وہ جو سفر محبت ہے، وہ جو سفر عشق ہے، وہ جو سفر وارفتگی اور دیوانگی ہے، وہ جو آپ کے اندر اسپرٹ، جذبہ، ولولہ، پیشن آپ کے اندر پیدا کرتا ہے، تو وہ آپ کا پیشن جو ہے وہ آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ وہ آپ کی کتنی خامیاں ہوتی ہیں کہ جن کو وہ نچوڑ کے نکال دیتا ہے، وہ ان کو توڑ پھوڑ کر دیتا ہے، ان کی
بندہ واپس آتا ہے حج سے تو وہ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اپنی زندگی پہ غور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یار آئندہ یہ نہیں کرنا، آئندہ وہ نہیں کرنا. آخر کیا تھا حج کے اندر؟ تو وہ جو اندر انقلاب ہے، وہ جو جذبہ ہے، تو غلبے کے اندر جذبہ ہی تو کام آتا ہے. کیا مردہ دل قومیں بھی کبھی دنیا میں غالب ہوئی ہیں؟ اللہ، بہت خوب. زندہ دل قومیں ہی غالب ہوتی جی ہیں، بے شک. جذبے والی قومیں ہی دنیا کے اندر غالب ہوتی ہیں. تو حج کا بھی اس غلبے میں عمل رکھا ہے. لہٰذا یہ تو میں نے اس بات کا جواب دیا جو آپ نے ذکر کی کہ لوگ کہتے ہیں یار نمازیں پڑھنے سے کہاں سے غلبہ مل جائے گا، روزے رکھنے سے کہاں سے غلبہ مل جائے گا. تو ملے گا، ان سے بھی ملے گا. یہ بھی اس کے اندر عناصر ہیں، یہ بھی فیکٹرز ہیں اس کے اندر، یہ بھی اس کے اندر مؤثر ہیں، یہ بھی اس کے اندر افیکٹو ہیں. لہذا ان کے اثرات ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے ان تمام چیزوں کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ صرف ان سے غلبہ نہیں ملے گا. اللہ، بہت یہ خوب. غلبہ کے اندر معاون ہیں، لیکن سارا غلبہ انہی پر منحصر نہیں، یہ سارا غلبہ انہی کے ذریعے نہیں مل سکتا. ورنہ دنیا کے اندر اس وقت بڑے نمازیں پڑھنے والے موجود ہیں، لیکن دنیا کی مغلوب قومیں نہیں ہے، دنیا کے اندر ان کا غلبہ نہیں ہے. ان کی تہذیب، تمدن، خیالہ، سوچ، آئیڈیالوجی، طاقت، قوت، پاور نہیں ہے غلبہ اس اعتبار سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا یہ بھی کافی نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف یہ 4 کام نہیں کیے تھے. سبحان اللہ. ایک پورا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ ہزاروں چیزوں پر بیس کرتا تھا، اس کی ہر چیز اپنی جگہ مضبوط سالڈ تھی. اس میں نظام قضا تھا تو بڑا مضبوط تھا، اس کے اندر نظام عدل بڑا مضبوط تھا، اس کے اندر اپنے کام کو ذمہ داری سے پورا کرنا بڑا اعلیٰ درجے کا پایا جاتا تھا. تو وہ جو پورا زندگی کا نظام ہے، جو پورا ایک نظام زندگی ہے، اس کی ہر چیز کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اسلام کے صرف یہ 4 نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکام نہیں غلبہ دے دیں گے، یہ اس میں معاون ثابت ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ اور چیزیں بھی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ 4 کام کرنا اور نہ کرنا، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ. سبحان اللہ. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ. تو اگر پورا اسلام یہ 4 ہی چیزیں ہیں تو باقی جو 70، 80، 100، 150 چیزیں قرآن پاک میں اور بیان کی وہ کیا ہے؟ جب قرآن پاک کے آپ احکام کو دیکھتے ہیں، جب دین کے احکام کو دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جب ان سب پہ عمل ہوگا تو پھر غلبہ کیسے ملے گا. اب جیسے میں 1-2 چیزیں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا ان کی وسعت کے ساتھ آپ ذرا امپلیمنٹ کر کے دیکھیں تو پھر آپ نتیجہ دیکھیں کیا نکلتا ہے. سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. سبحان اللہ. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. ٹھیک، امانتیں سپرد کرنا یہ بھی ہے کہ آپ نے مجھے پیسے دیے، جب آپ مجھ سے مانگے میں آپ کو دے دوں. میں یہ نہ بولوں کون سے پیسے، ٹھیک، آپ کے پیسے آپ کو دے دوں. لیکن حدیث مبارک کے اندر اور صحابہ کرام نے اس امانت کے لفظ کی بڑی تفصیل بیان کی ہے. فرمایا امانت ہر وہ شے ہے کہ جس کے آپ ذمہ دار ہیں. اللہ اللہ. امانت صرف پیسے نہیں، امانت ہر وہ شے ہے جس کے آپ ذمہ دار ہیں. آپ کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے لوگوں کو عہدہ اور منصب دینے کی، تو آپ اہل آدمی کو دیں، کمپیٹنٹ آدمی کو دیں. اسی لیے ایک حدیث مبارک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. اللہ اللہ. فرمایا کہ جب کام نا اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. اللہ اللہ. تو جو بندہ جس عہدے پر رکھنا ہے وہ اہل ہونا چاہیے. یہ دین کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا حکم. صحابہ کرام سے زیادہ نیک متقی کون تھا؟ لیکن آپ نے کئی صحابہ کو منع کر دیا کہ یہ ذمہ داری تمہیں نہیں دینی. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی ہونا اور ہے لیکن کسی ذمہ داری کا اہل ہونا اور چیز ہے. میں اگر ایک عالم ہوں، میں ایک عالم، تو اس کا یہ مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ مجھے پی آئی اے کے جہاز کا پائلٹ بنا دیں کہ یار ماشاءاللہ مفتی صاحب نے زیادہ جہاز آپ ہی اڑائیے گا. ارے بھائی اس کے تقاضے ہی کچھ اور ہے. وہاں پائلٹ ہی کام دے گا، وہاں مفتی صاحب کام نہیں دے سکتے. اچھا، لیکن آپ پائلٹ کو مفتی کے منصب پہ بٹھا دیں کہ یار تم تو جہاز بھی اڑاتے ہو، چلو فتویٰ بھی دے دینا، تو حماقت اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی؟ تو کمپیٹنسی کیا ہے؟ اہلیت کیا ہے؟ اہلیت یہ ہے کہ جو بندہ جس کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ کام اسی کے حوالے کرے. سبحان اللہ. بہت خوب. اسی طریقے سے ہر شعبہ ہے. آپ نے اگر ٹرانسپورٹ کا بھی نظام کسی کو دینا ہے تو جو اس کا ماہر ہے، جو اس کا اہل ہے، اسی کو دیں. آپ نے ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ کسی کے حوالے کرنا ہے، جو اس کا اہل ہے اسی کو دیں. تو یہ دین کا، قرآن کا، حدیث کا بنیادی حکم ہے
کہ آپ منصب اسی کو دیں جو اس منصب کا اہل ہو، منصب اسی کو دیں جو اس منصب کا اہل ہو۔ آپ اس کی ایک مثال لے لیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا انی حفیظ علیم، کہ میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور میں علم والا بھی ہوں، میں امانت دار بھی ہوں، دیانت دار بھی ہوں۔ بادشاہ نے اپنا جو خزانے کا نظام تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کیا، تو وہ اگلے وہ 7 سال کے جس میں ساری قوم بھوک سے مر سکتی تھی ساری بچ گئی۔ سبحان اللہ، بہت خوب، کیا خوبصورت مثال۔ لاکھوں کروڑوں زندگیاں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن تدبر اور اہلیت کی وجہ سے بچ گئی۔ تو جو جس کا اہل ہے کام اس کے حوالے کرے۔ آپ نے مثال کے طور پہ وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، سیلاب آ گئے، طوفان آ گئے، بارشیں ہو گئیں، تو اس وقت جو سارے چیزوں کو سنبھالتے نا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا شعبہ اگر آپ کسی اہل آدمی کو دے دیں گے نا تو آپ نے کتنی لاکھوں جانیں بچائیں، کتنے اربوں کھربوں روپے آپ نے بچا لیے۔ لیکن کسی احمق بیوقوف کو دے دیا، ملک تباہ ہو جائے گا، وہ بولے گا اچھا چلو بھی میٹنگ کرتے ہیں سارے مل جل کے نا، اب اس کو حل کرتے ہیں۔ جو اہل آدمی ہوگا وہ پہلے سے سدے باب کرے گا، اس کو پتہ یار بارشیں ہونے والی ہے، سیلاب آنے والے، لہذا دریاؤں کے بند مضبوط کر دیے جائیں اور جہاں پر رکاوٹیں ہیں ہٹا دی جائیں، جو شہروں کے نالے ہیں ان کی صفائی کر دی جائے، اور لوگوں کو اس کے حوالے سے اویئرنس کے لیے ایک مہم چلا دی جائے اور ان کو پہلے طریقے بتا دیے جائیں، اگر آ بھی جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد اگر وہ واقع ہو جائے تو اس دوران ریسکیو کیسے کرنا ہے، لوگوں کی جان مال کیسے بچانی ہے، ٹھیک۔ اچھا ہونے کے بعد گزر گیا تو آئندہ کے لیے پلان کرنا ہے کہ یار اس مرتبہ یہ آیا کیوں، اگر یہ سیلاب آیا، یہ بارشیں ہوئی اور یہ نقصانات ہوئے تو ہوئے کیوں، اس کے پورے اسباب کی فہرست بنائیں گے آپ، پورے اسباب کی فہرست بنا کے آئندہ کے لیے اس کے اوپر اب سے عمل کریں گے، نہ یہ کہ جب سیلاب شروع ہوگا۔ تو اہلیت یہی ہے نا۔ اب آپ نے اہل کے حوالے کیا تو اہل تو پھر یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے پہلے سے نظام بنا دے گا اور لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائے گا۔ وہ جو اربوں روپے بعد میں امداد کے طور پہ دینے ہیں وہ ان کے پہلے سے استعمال کر کے ان کی جان مال بچا لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر نااہل کے ہاتھ میں ہوگا تو ہر مرتبہ یہی ہوگا کہ جیسے سیلاب آیا تو وہ اپنی جناب ایکٹیویٹی شروع کر دے گا، بھاگ دوڑ شروع کر دے گا، ادھر نظر آ ادھر نظر آ، یہ کر وہ کر۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو مرنے تھے مر گئے، جو مکان گرنے تھے گر گئے، جو مویشی بہنے تھے بہ گئے، جو لوگ ڈوبنے تھے ڈوب گئے۔ تو اب ساری جو ہے نا یہ بھاگ دوڑ کا جو ہے نا فائدہ کیا، اس مکے کا کیا فائدہ جو جنگ کے بعد یاد آئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا کہ اہل آدمی کے حوالے کرو امانت، عہدہ امانت ہے الی اہلیہا، جو اہل ہے اس کے حوالے کرو۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں مثال کو، تو آپ جتنی مرضی چیز اس کے اندر لے آئیں۔ تو اب بتائیے کہ اگر اطاعت رسول کی اس صورت پہ عمل ہو، سبحان اللہ، تو معاشرہ کتنا سدھر جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی سنت پہ عمل ہو، قوم ترقی کر رہی، آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، یعنی کتنے بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صاحب، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو فرمایا کہ اے ابو ذر میں تجھے یہ عہدہ نہیں دوں گا قضاء کا، کورٹ کا نا، جج بننے کا، فرمایا میں تمہیں یہ نہیں دوں گا، تم مجھے کمزور لگتے ہو، اللہ اللہ اللہ، تم سبحان مجھے اللہ، کمزور لگتے ہو۔ ساتھ ہی فرمایا کہ میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ ایک وہ ہے حوصلہ افزائی ہے، اظہار محبت ہے، شفقت ہے، نرم بول ہیں جو پہلے بول کے آدمی کو جو ہے اس کے دل کو تسکین دے دی جاتی ہے۔ پھر ساتھ فرمایا کہ میں تمہیں یہ عہدہ نہیں دوں گا۔ تو مدار قضاء اور عدل اور انصاف کا مدار کسی کے تقوی پہ نہیں ہوتا، سبحان اللہ، بہت خوب۔ یعنی تقوی اس میں ویسے تو ضروری ہے، قاضی کے لیے جج کے لیے تقوی ضروری ہے، لیکن جو اس نے اصل فیصلہ کرنا ہے، تقوی کا تو یوں مدار ہے نا کہ رشوت ہی نہ لے، اگر کریکٹر لیس آدمی ہے تو رشوت لے کے جو ہے نا فیصلے کر دے گا، تو تقوی اس اعتبار سے ضروری ہے۔ لیکن خود جو کیس سن کے فیصلہ کرنا اس میں ذہانت چاہیے، اس میں تجربہ چاہیے، اس میں ذہن رسا چاہیے، تو تب جا کے وہ فیصلہ کرے گا۔ اس میں لوگوں کے چلاکیاں، ہوشیاریاں اور تیاریاں اور یہ سب دیکھنا ہوگا
کہ کون بندہ کتنے شاطرانہ انداز کے اندر بات کرتا ہے، گواہ کیسے پروڈیوس کر دیتا ہے، پیش کر دیتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے. تو لہذا جس کو جج بنایا جائے گا، قاضی بنایا جائے گا، اس کی صلاحیتیں دیکھی جائیں گی، اس شعبے کی صلاحیتیں دیکھی جائیں گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے بڑے جلیل القدر، متقی، پرہیزگار، خوف خدا والے صحابہ، ان کو کسی جنگ کا سپہ سالار نہیں بنا دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جنگ کا سپہ سالار نہیں بنایا. وہ نحیف سے کمزور بدن صحابی تھے، لیکن ذہن بڑا تیز تھا، تو ان کو علم والے شعبے میں لگایا. دوسری طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمپیٹنسی کس چیز کی تھی؟ اہلیت کس چیز کی تھی؟ بہادری، ہمت، حکمت عملی، جنگی چالیں، جنگی حکمت عملی، اور کیسے جناب وہ فوج کو کمانڈ کرنی ہے، کیسے لیڈ کرنا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے. تو فرمایا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، ان کو اسی پہ لگایا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب تک سنت رسول، اتباع رسول اور اطاعت رسول پہ لوگ عمل کرتے رہے تو اس مسلمان غالب رہے. تو اس سے مراد صرف کھانے پینے کی سنتیں نہیں تھی، اس سے مراد سونے بیٹھنے اٹھنے جاگنے کی سنتیں نہیں تھی، وہ بھی تھی، اور ساتھ میں یہ پوری جو نظام زندگی کی سنتیں اور اسلام کے احکام ہے وہ بھی مراد تھے اس کے اندر. تو یہ میں نے ایک آپ کے سامنے مثال عرض کی ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو، منصب عہدے ان کے اہل کے سپرد کرو. تو اب اس کے اعتبار سے جو ہے نا، اچھا پھر اسی طرح خود جو منصب عہدہ دیا ہے، جس کے اہل کے سپرد کیا، امانت جس کو دی گئی، یعنی عہدہ جس کو دے دیا گیا، تو اسے کیا فرمایا؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، امانت کو ادا بھی کرے. جیسے عہدہ منصب ملا ہے وہ اسے ادا بھی کرے. یہ نہیں کہ عہدہ لے لیا اب کام کچھ نہیں کرنا. اہلیت اور عملیت دونوں ضروری ہیں. بہت خوب. اہلیت بھی ہو، ساتھ میں عمل بھی ہو، پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے نا یہ چلے گا. پھر ہر چیز جو ہے نا اپنی جگہ پراسپیرس ہوگی، بڑھے گی، پھلے گی، پھولے گی، پھر وہ غلبے کی طرف جائے گی. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب تک مسلمان دین پر عمل کرتے رہے، اسلام پہ عمل کرتے رہے، اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہے، غالب رہے، اسے مراد یہی ہے کہ جب پورے دین پر عمل کرتے رہے یا دین کے اکثر و بیشتر حصے پہ عمل کرتے رہے. لیکن جب یہ سوچ پروان چڑھ گئی کہ دین گھر کی چار دیواری میں یا مسجد کی چار دیواری میں اور یا قبرستان کی چار دیواری میں، باقی جہاں پر فیصلے کرنے ہیں وہاں دین کا داخلہ ممنوع ہے، اس کے علاوہ باقی جو شعبہ ہے زندگی ہے وہاں پر دین کا داخلہ ممنوع ہے. تو جب دین کا داخلہ ممنوع ہے تو پھر وہاں پر بے دینی کا داخلہ ہوگا نا. جب دین نہیں داخل ہوگا تو بے دینی داخل ہوگی، جب بے دینی داخل ہوگی تو پھر وہ سارا کچھ ہی ہوگا جو ہو رہا ہے، اور نتیجہ وہی ہوگا جو نظر آ رہا ہے. تو جو مغلوبیت ہے وہ اسی وجہ سے ہے. لہذا یہ جو جملہ ہے کہ مسلمان جب تک اسلام پہ عمل کرتے رہے، غالب رہے، وہ اپنی جگہ 100% درست ہے، جبکہ اسلام کو اس کے پورے جو ہے وہ نظام کے اعتبار سے اپنایا جا لیا جائے. مدنی چینل کے ناظرین، اسلام میں پورے داخل ہو جائیے. اسلام کا ہر اصول اپنی جگہ ایک نگینہ ہے. اسلام کا ہر اصول اپنی جگہ ایک ایسا چمکتا اور روشن ستارہ ہے کہ جو اس کی صحیح طریقے سے پیروی کر لے تو وہ کامیاب ہوتا جائے اور کامیابی کی منزلیں طے کرتا جائے. مفتی صاحب نے صرف ایک بات کی ذرا سی وضاحت فرمائی کہ منصب جو ہے اس کے حوالے کیا جائے جو اس کا اہل ہو. قرآن کریم کی اس آیت سے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ سے اور حضور کے عمل سے مینجمنٹ کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑے اصول کو مفتی صاحب نے جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے. سبحان اللہ. تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں کیسی کیسی چیزیں ہیں وہ مینجمنٹ جسے لوگ آج پڑھ رہے ہیں، MBA میں، BBA میں یا اور بھی جو ڈگریز پروفیشنلز ہوتی ہیں، جو چیزیں آج پڑھ رہے ہیں وہ چیزیں تو ہماری ہسٹری میں موجود ہیں. وہ چیزیں تو الحمدللہ ہماری کتاب، ہمارے قرآن میں موجود ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس کے عملی نمونے ملتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ مینجمنٹ کا بہت بڑا اصول تھا جو مفتی صاحب نے جو ہے ہمارے سامنے بیان فرمایا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے
اسلام کا جو غلبہ ہے وہ اسلام کے اصولوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے سے حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔